जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हूँ। खुदावंद आपको बड़ी बरकत है। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जलाल जलाल में बढ़ते चले जाएं। दोस्तों, आज का कलाम खुदा जो था, सरप्राइजिंगली हमारे तरफ कुछ अलग से रिक्वेस्ट की गई इस कलाम खुदा की, और वो फरिश्तगान पे है। लेकिन हम लोगों ने जो प्लान किया हुआ था, जो खुदावंद ने हमें दिया था, वो ये था कि निकाह लफ्ज़ बाइबल मुक़द्दस में कहाँ कहाँ तहरीरी तौर पर आया, यानी बाइबल मुक़द्दस में किस किस आयत में लफ्ज़ निकाह आया है, जो कि खुदावंद की एक मुक़द्दस रस्म है। तमाम शादी की तकरीबों में से एक मुक़द्दस रस्म निकाह है। और हमने ये भी देखना था कि आसमान पर से किस किस का निकाह हुआ, यानी आसमानी निकाह किसे कहते हैं, जिसका खुदावंद ने खुद शादी की। उससे पहले आप देखते हैं कि हम इस कलाम खुदा को आपके सामने पेश करें। लेकिन दोस्तों, कलाम खुदा में से ही एक बेटी है शहरल, खुदावंद ने बड़ी बरकत है। खुदावंद ने हमेशा अपनी पनाह में रखे और अपने ज़ोर बाजू से इस्तेमाल करे। और काश कि हमारी सारी बेटियां ऐसे ही कलाम खुदा में दिलचस्पी लेने वाली हों, कलाम खुदा को पढ़ने वाली हों, कलाम खुदा में से जो चीज़ समझ में ना आए उसे पूछने वाली हों। तो उन्होंने फरिश्तगान पर एक सवाल किया, ख़ास करके शैतान इब्लीस के ऊपर, कि क्या शैतान इब्लीस जो है वो इंसान बनने से पहले का है या इंसान की खलकत के बाद का है? नंबर 1। नंबर 2 सवाल कि शैतान इब्लीस को ज़मीन पर जब गिराया गया तब इंसान बन चुका था या तब इंसान नहीं था बना, उसके बाद खलकत में आया? और तीसरा सवाल ये है कि शैतान इब्लीस ने ऐसा क्या था या उसने ऐसा क्या किया, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसने उसमें घमंड पैदा किया? और नंबर 4, एक पास्टर साहिबान थे, उन्होंने उसको सुना। हम लोगों ने भी बहुत सारे पास्टर्स को सुना है जो कहते हैं कि शैतान कुछ नहीं होता, बस ये है कि आप अपने अमाल पूरे करते हैं और उसी का आपको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, इन चारों सवालात के जवाब देखेंगे कलाम खुदा में से। सबसे पहले हम शैतान इब्लीस की हिस्ट्री को देखेंगे कि खुदावंद इसकी तारीख के बारे में क्या कहते हैं। हम इसके बारे में ऑलरेडी 1-2 टॉपिक कर चुके हैं। आप सोशल मीडिया पे जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल, हमारे व्हाट्सएप पे जाइए, आपको इन कलाम खुदा की भरमार मिलेगी। ख़ास करके फरिश्तगान पर आपको डिटेल के साथ कलाम मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी आपके सामने चेदा बातें रखे देता हूँ ताकि खुदावंद और ज़्यादा हमें इन चीज़ों पर अबूर हासिल करवाए और ज़्यादा अपने गहरे भेदों और मुकाशफात को हम पर जाहिर करें। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखेंगे शैतान इब्लीस या फरिश्तगान ये बने कब, क्योंकि खुदावंद ने जो खलक किया, खुदावंद ने जो बनाया, आप देखते पैदाइश पहले बाप ने ज़मीन और आसमान को पैदा किया और कहा अच्छा है। फिर रोशनी और तारीकी को जुदा किया तो कहा अच्छा है। फिर ज़मीन की मामूरी बनाई तो कहा अच्छा है। फिर समंदर और समंदर की मामूरी, यानी समंदर में रहने वाले तमाम जानदारों को बनाया तो कहा अच्छा है। अब सवाल ये पैदा कि क्या खुदा ने शैतान को बनाया और कहा अच्छा है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी जुमला या इस तरह की कोई तालीम बाइबल मुक़द्दस में नहीं मिलती, क्योंकि खुदा ने शैतान इब्लीस को नहीं बनाया, खुदा ने फरिश्तगान को बनाया। अब फरिश्तगान ने नाफरमानी की और वो खुद शैतान इब्लीस बन गए। वो कि इनके लफ्ज़ों के मानी भी हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि खुदा ने फरिश्तगान को बनाया कब। ये बड़ा हॉट फेवरेट एक जुमला और सवाल रहता है, हो सकता है गैर अक़वाम की तरफ से हमारे बहन भाई आपसे पूछें, लेकिन इसका जवाब इस बाइबल में नहीं है कि पैदाइश के अंदर पहले बाप के अंदर खुदा ने ये क्यों जिक्र नहीं किया कि खुदा ने फरिश्तगान को भी पैदा किया। लेकिन दोस्तों, हिकमत जब खुदावंद की आपको मिल जाए, हिकमत और फहम और अकल खुदावंद की जब आपको मिल जाए, तो आपके पास ये सारे सवालात के जवाब आ जाते हैं। वो के जवाब देने वाले आप नहीं बल्कि खुदा का रूह है। तो आइए हम देखते हैं कलाम खुदा में से खुदा ने फरिश्तगान को पहले कब बनाया। तो आप मेरे साथ देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका 2रा बाब और उसकी पहली तक 2री आयत। तो गौर से सुनिएगा इस इस्तबाक में क्या लिखा है। सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। इस जुमले पर गौर कीजिएगा, आसमान और ज़मीन और उसके कुल लश्कर का बनाना ख़त्म हुआ। अब ज़मीन का लश्कर क्या है? जितने आप जानदार ज़मीन पर देखते हैं, यानी ज़मीन पर आई और उनके लश्कर को बनाया। फिर आसमान पर आप क्या देखते हैं? चाँद, सूरज, सितारे, सयारे, उसके बाद फरिश्तगान भी आते हैं। खुदा ने जब ज़मीन और आसमान को पैदा किया, पहले बाप के अंदर खुदा ने तभी उनकी मामूरी को भी बनाया, खुदा ने तभी उनके लश्कर को भी बनाया, फरिश्तगान को भी उसी वक्त बनाया। और 2री आयत में लिखा है, और खुदा ने अपने काम को जैसे वो करता था 7वें दिन ख़त्म किया और अपने सारे काम को जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग। खुदावंद ने 7वें दिन के अंदर ही, वो के पहले 2रे दिन के अंदर ही खुदा ने फरिश्तगान को
بنایا اور فرشتگان کو ہمارے سامنے لاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اور آیت مقدسہ پڑھے دیتا ہوں، زبور کی کتاب اس کا 147واں چیپٹر، زبور 147 اور اس کی چوتھی آیت، زبور 147 اور اس کی 4 ورس میں سنیے گا کیا لکھا ہے۔ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے اور ان کے سب نام رکھتا ہے۔ اب ستاروں کو شمار کرتا ہے، ان کا سب نام رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ان ستاروں کو سٹارز کی بات نہیں ہو رہی، یہ ستارے کن کی بات ہو رہی ہے؟ خداوند بائبل مقدس میں جو لینگویج استعمال کرتا ہے وہ بڑی خوبصورت لینگویج ہے، وہ بڑی تشبیہن لینگویج ہے۔ مثال کے طور پہ خداوند کہتا ہے میں برا ہوں، خداوند اپنے آپ کو تشبیہ برا کہہ رہا ہے کیونکہ وہ ہے نہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ بھیڑوں کا اچھا چرواہا میں ہوں، خداوند کو بھیڑے نہیں تھا چراتا، یہاں کوئی خداوند آگے بھیڑے چرانے کی بات نہیں کر رہا، وہ تشبیہن بات کر رہا ہے کہ میں چوپان ہوں، میں چرواہا ہوں، وہ بھیڑے آپ ہوں۔ اسی طرح تشبیہن خداوند نے بات کی کہ وہ ستاروں کو شمار کرتا ہے، یعنی ان کو گنتا ہے۔ کائنات میں کوئی ہے جو ستاروں کو گن سکے؟ لیکن کلام خدا میں زبور کی آیت فرماتی ہے کہ خدا ستاروں کو گنتا اور ان کے نام بھی رکھتا ہے۔ نام ہم سبھی جانتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، رافائیل، رفویل۔ آپ بائبل مقدس کو جب پڑھتے ہیں اور ساتھ میں آپ ہسٹری کی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو 4 سے 5 نام آپ کو اور ملیں گے، لیکن ہم ثبوت کے طور پر دانیل نبی کا صحیفہ، متی رسول کی انجیل، آپ بائبل مقدس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو جبرائیل کا نام ملتا ہے، آپ کو میکائیل کا نام ملتا ہے۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ کو کروبیم ملتے ہیں، سرافیم ملتے ہیں، ترافیم ملتے ہیں جو 2 پر والے، 6 پر والے اور 4 پر والے بھی ہیں۔ انہی کے دوران لوسیفر کو بھی بنایا گیا، انہی کے دوران لوسیفر کو بھی بنایا گیا۔ لیکن ہم ایک اور آیت مقدسہ دیکھتے ہیں، زبور 33 اور اس کا 6واں باب، زبور 33 اور اس کی 6ٹھی آیت۔ غور سے سنیے گا دوستو، اس استباق میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اس استباق میں کچھ یوں مرقوم ہے، آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا۔ آسمان خداوند کے کلام سے اور اس کا لشکر اس کے منہ کے دم سے بنا، یعنی آسمان پر جو رہتے ہیں، جو کائنات ہے، جو مخلوقات ہے، جو حشرات ہیں، جتنی بھی وہاں پر چیزیں ہیں، وہ سب کی سب آسمان پر خداوند کے کلام سے اور خداوند کے منہ کے دم سے بنی۔ پھر ایک آخری آیت مقدسہ ہم دیکھتے ہیں، مقدس ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب، ایوب نبی کا صحیفہ اس کا 38واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں کچھ یوں لکھا ہے، جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب فرشتے خوشی سے للکارتے تھے۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے، جو پہلے ہم نے ستاروں کی بات پڑھی، تو یہاں پر ستارے گا نہیں سکتے، ستارے گاتے نہیں، ان کا کوئی منہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر خداوند فرماتے ہیں کہ جب صبح کے ستارے مل کر گاتے تھے اور خدا کے سب فرشتے خوشی سے للکارتے تھے۔ خداوند یا فرشتگان کی بات کر رہی ہے اور خداوند فرماتا ہے کہ خدا کے سارے فرشتگان خوشی سے للکارتے تھے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کے اندر فرشتگان کی تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ خداوند نے کب بنائے اور ان کا کام کیا تھا اور یہ کیا کرتے ہیں، اور مکاشفہ میں ہم نے دیکھا کہ یہ قدوس 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 کہتے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رکھیے گا، پہلا سوال آتا ہے کہ کیا انسان کی خلقت سے پہلے شیطان یعنی فرشتگان کو بنایا گیا؟ اب ہم اسی کو دیکھتے ہیں۔ انسان تب کائنات پر نہیں تھا، انسان تب کائنات پر نہیں تھا جب آسمان اور زمین کی لشکر کو بنایا گیا، کیونکہ انسان بنا 7ویں دن، انسان بنا 7ویں دن۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اور دوسرے دن زمین اور زمین کی معموری کا لشکر پیدا ہوا، بنایا گیا۔ اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے کہ خدا نے فرشتگان کو بنایا اور فرشتگان نے خداوند کی نافرمانی کی۔ نافرمانی بھی دیکھیں گے کیا کی، لیکن یہاں پر ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ پہلے فرشتگان کو بنایا گیا، انسان کو بعد میں بنایا گیا۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ انسان بننے سے پہلے زمین پر گرایا گیا؟ جی بالکل، جب اس نے فرشتگان نے جو لوسیفر تھا، لوسیفر کا مطلب جب آپ دیکھتے ہیں تو لوسیفر عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ہلل بن شگا، اور جس کے مطلب بنتے ہیں کہ صبح کا روشن ستارے کا بیٹا، وہ لوسیفر سن آف دا مارننگ۔ جب آپ یسایہ 14واں باب پڑھتے ہیں کنگ جیمز ورژن کے اندر، تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے خداوند اس کو بڑے
آپ ڈیٹیلڈ اگر دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ڈیٹیل سے اس کو واضح بیان کیا ہوا ہے. لیکن یہ خوبصورت بات جو ہے خداوند کی، ہم چیدہ باتیں دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے تو اس کو شاہکار بنایا تھا، آتشی پتھروں پر چلنے والا بنایا تھا، کروبیم بنایا تھا، سایہ افغن بنایا تھا. لیکن جب اس نے گناہ کیا تو خداوند نے اس کے اندر سے سب کچھ نکال لیا اور ایک نہایت ہی بدصورت اور ایک بدنما ایسا شیطان ابلیس بنا دیا. اور شیطان لفظ کا مطلب جب آپ دیکھتے ہیں تو بائبل مقدس شیطان لفظ کا مطلب بتاتی ہے دشمن یا مخالفت کرنے والا یا تہمت لگانے والا. بائبل مقدس کیا فرماتی ہے؟ دشمن کا مطلب کیا ہے اور شیطان کا مطلب دشمن، تہمت لگانے والا یا مخالفت کرنے والا. اور ابلیس کا مطلب ہے جھوٹا بلکہ جھوٹوں کا باپ. آپ دیکھتے ہیں یوحنا 8 باب اس کی 44ویں آیت میں. تو ہمیں یہ مطلب بھی نظر آ گئی، لوسیفر کا مطلب بھی نظر آ گیا. اب دوستو ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آ گئی تو دوسرا سوال جو ہے کہ انسان بننے کے بعد اس کو گرایا گیا بننے سے پہلے؟ دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان بننے سے پہلے لوسیفر نے اوپر آسمان پر گناہ کیا اور خدا نے اسے زمین پر پھینکا، جو کہ وہ ابلیس شیطان کی شکل میں آ گیا. انسان بننے سے پہلے وہ زمین پر گرایا گیا. اب تیسرا سوال بڑا اہم ہے کہ شیطان ابلیس میں آخر گھمنڈ آیا ہی کیوں؟ ایسا کیا چیز تھا؟ تو دوستو اس کو ذرا ہم پڑھیں گے، غور سے سنیے گا کلام خدا کیا فرماتا ہے. اس استباق کے اندر ہی اس کا جواب ہے. میں آپ لوگوں سے بھی پوچھوں گا تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ہی اس کا جواب ہمیں مل جاتا ہے. تو کلام خدا ہمیں کیا فرماتا ہے؟ اب پہلے میں آپ کے سامنے حزقیل کی کتاب پڑھوں گا کہ جہاں پر اس کے اندر گھمنڈ آیا کس طرح. جہاں پر گھمنڈ آیا کس طرح، حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب، جہاں پر سور کے بادشاہ کی تمثیل کی جا رہی ہے اور خداوند فرماتا ہے اپنا ہی کلام. تو غور سے سنیے گا دوستو اس استباق میں کیا لکھا ہے. میں آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں. حزقیل کی کتاب اس کا 28واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے آنورڈ پڑھتا چلا جاؤں گا. آپ نے غور سے سننا ہے کہ گھمنڈ اس کے دوست فرشتوں نے اس کے اندر لایا اسے سمجھا کے، یا گھمنڈ اس لیے آیا کیونکہ پاسٹر صاحبان کہتے ہیں کہ خدا کی رغبت انسان سے زیادہ ہو گئی تھی فرشتگان کے مقابلہ. وہ انسان کو زیادہ ٹائم دے رہا تھا، اس لیے یہ چیز نے اس کے اندر گھمنڈ اور غصہ پیدا کیا. کچھ کہتے ہیں کہ فرشتگان جو اس کے دوست تھے انہوں نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کیا. تو میں آپ کے سامنے دونوں استباق پڑھوں گا. یسایہ اور حزقیل کا آپ نے اندازہ لگانا ہے کس چیز نے. تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے پڑھے دیتا ہوں حزقیل کی کتاب اس کا 13ویں باب سے، 28ویں باب اس کی 13ویں آیت سے. تو عدن میں، باغ عدن میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوت سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرج اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی. تو ممسوح کروبی تھا اور سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا. تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا. تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے تو اپنی راہ رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراضگی نہ پائی گئی. تیری سوداگری کی فرمانی کے سبب سے انہوں نے، جملہ یاد کیجیے نا، انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا. اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے پناہ کر دیا. اور تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی. میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں. تو نے اپنی بدکرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے. اس لیے میں تیرے اندر سے آگ کو نکالوں گا جو تجھے پسند کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا. دوسرا استباق ہم پڑھیں گے یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 14واں باب، اینڈنگ پوائنٹ میں ہے، ہمیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے. اس کی 12ویں آیت سے آنورڈ پڑھتا جاؤں گا. غور سے سنیے گا. اے صبح کے روشن ستارے تو کیوں کر آسمان پر سے گر پڑا، اے قوموں کو پست کرنے والے تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا. تو
اپنے دل میں کہتا تھا کہ میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، میں شمالی اطراف کی جماعت کے پہاڑ کی طرف جا بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا، لیکن تو پاتال کے گڑھے کی تہ میں اتارا جائے گا اور جن کی نظر تجھ پر پڑے گی تجھے غور سے دیکھ کر کہیں گے کیا یہ وہی شخص ہے جس نے زمین کو لرزایا اور مملکتیں ہلا دی۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب لوسیفر کو بنایا گیا، بڑا شاہکار ایک بنایا گیا، اسے بڑے قیمتی پتھروں کے اندر بنایا گیا، اسے آگ سے بنایا گیا اور کوائر لیڈر بھی تھا، اور کہتے ہیں کہ جب اس کے پر کھلتے تھے تو اس کے اندر سے ساز و آواز نکلتے، تو اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کیونکہ خدا نے اس کے اندر بڑی چشم پوشی، بڑی خوبصورتی سے بنایا۔ اس کائنات کے اندر ایسا شاہکار کوئی تھا نہیں، کیونکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور حکمت والا شاہکار ہمارا اور آپ کا باپ آدم ہے۔ اب جب خدا نے اس کو بنایا تو جملہ نوٹ کیجئے گا جو بڑا پوائنٹیبل ہے، انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے دوست فرشتگان جو تھے انہوں نے اسے سمجھا کر اس کے اندر ظلم پیدا کیا اور اس نے گناہ کیا؟ دوسرا سوال، یا پھر انسانوں کے ساتھ خدا کی رغبت زیادہ ہو گئی، اس جیلسی کے ساتھ اس نے اس کے اندر گناہ پیدا کیا اور خدا فرشتگان کو ٹائم کم دینا شروع ہو گیا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیسے؟ کیا گھمنڈ تھا؟ کیا ایسا اس کے اندر مسئلہ مسائل تھے؟ چلیے دوستو، اس کا جواب اسی استباق کے اندر لکھا ہے۔ اس کی بناوٹ دیکھیے کیسے، اس کی بناوٹ جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کن کن پتھروں سے بنایا گیا؟ قوت سرخ، قفراج الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرج اور نیلم اور شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کی سنت تیری پیدائشی کے روز سے تجھ میں جاری رہی۔ یعنی کہ جب آپ پیدا ہوئے تبھی سے آپ میں یہ کام سارا جاری تھا۔ تو ممسوح کرو بھی تھا، ممسوح مسا کیا ہوا، ایسا خدا کا سورما تھا، اور سایہ افضل بھی تھا، تو خدا کے تخت میں سایہ بھی کرتا تھا۔ میں نے تجھے خدا کے کوئی مقدس پر قائم کیا، میں نے تجھے خدا کے کوئی مقدس پر قائم کیا۔ وہاں تو آتشی پتھروں کے درمیان چلتا تھا، وہ اپنی پیدائشی کے روز سے اپنی راہ رسم میں کامل تھا، اور جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا۔ یہ تھا گھمنڈ، یہ تھا فخر، یہ تھا خدا سے بھی اوپر جانے کا جذبہ کہ میں تو سب کچھ لیڈ کرتا ہوں، میری تو پیدائش ایسی ہے کہ میں آگ سے بنا ہوں، آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میری پیدائش ایسی ہے کہ کائنات کے جو چیسٹ پلیٹ آج سردار کاہن اپنے سینے بند کے اوپر 12 پتھر لگاتا ہے، ان میں سے 9-10 پتھروں سے تو میں بنا ہوں۔ یروشلم کی بنیاد جن پتھروں پر ڈالی گئی ان میں سے 10 پتھروں سے تو میں بنا ہوں، میں تو ممسوح کرو بھی ہوں۔ یہ تو پیدائش سے ہی میرے اندر جاری ہے۔ اس خوبصورتی نے، اس جاہ و جلال نے، اس عزت نے، اور آج کی نظر میں اس دولت نے، اس حشمت نے، اس وڈے پن نے، اس چودھری پن نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا، اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا، اور اس نے گناہ کیا اور یہ پاور کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا، پاور کا غلط استعمال کرنا چاہتا تھا، تو خدا نے اس کو گندگی کی طرح اپنے کوئی مقدس سے نیچے پھینک دیا، جو کہ یسوع مسیح ہے۔ آج دوستو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، ہم بھی جب کچھ اچھا حاصل کر لیتے ہیں یا ذرا سی پاور میں آ جاتے ہیں، آپ مقدس ساؤل کو جانتے ہیں، جب وہ پہلے مقدس تھے، بادشاہ بننے سے پہلے وہ مقدس تھے، بادشاہ بننے کے بعد جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی تو کرسی نے خدا سے بھی دور کر دیا، کرسی نے جنوں کے آگے سجدہ کرنے کے لیے بھی مجبور کر دیا کہ میری بادشاہی نہ جائے۔ وقت زیادہ ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ بادشاہوں نے اپنی کرسی کے لیے اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ واٹس ایپ پہ پھر ویڈیو نہیں چڑھے گی۔ یاد رکھیے گا، خداوند جو آج آپ کو برکت دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں کیوں نہ ہو، جب اس پر آپ گھمنڈ کرتے ہیں وہ آپ خدا سے نفرت کرتے ہیں۔ کائنات کا سب سے پہلا گناہ، کائنات کا سب سے پہلا گناہ، کائنات کا سب سے پہلا گناہ
घमंड है, तकब्बुर है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे। और कायनात का सबसे पहला गुनाह लूसीफर ने किया और आज तक वो चल रहा है। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी, आसमान को नापाक किया। आमीन।